तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब निस्बतें हो जाती हैं, जब निस्बतें हो जाती हैं, जब कनेक्शन जुड़ जाता है, तो कनेक्शन जुड़ने के बाद अदना चीज आला बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के कदमों से लिपट जाए, अल्लाह वालों के आस्थानों से लिपट जाए, अल्लाह वालों के फियूज़ बरकत को लूट ले, मगर याद रखे ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो मुस्तफा से, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने आइज़ो खारिज से ज्यादा, पूरी कायनात से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत न करे, जब तक ईमान कामिल नहीं हो सकता। और ईमान है क्या, वो मुस्तफा से पूछो। तो पैगंबर फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 चीजों को मुस्तफा ने इस्लाम की बुनियाद बताया है। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों को तुम अमल में ले आओ और अमली जामा पहना कर जब इस्लाम का शीश महल तैयार हो जाए, तो इस इस्लाम के शीश महल में तुम बुजुर्गों के अकीदतों के पर्दे लगा दो, अल्लाह वालों की मोहब्बतों के खुबखुबे लगा दो, बुजुर्गों की, शहीदाने करबला की, सहाबाए किराम की मोहब्बतों के बरफ लगाकर इस्लाम के शीश महल को जगमग और रोशन और ताबनाक बना दो। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मोहब्बतें बुजुर्गों की उस वक्त काम आएगी जब हम सच्चे गुलाम रसूल बन जाएंगे। बुजुर्गों की अकीदतें उस वक्त काम आएंगी जब हम अल्लाह के नबी के और तमाम रसूलों ने इस्लाम से मोहब्बत, अकीदत, अदब करने वाले बन जाएंगे। आज एक सुन्नत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मजहब के खिलाफ अगर कहीं पर कोई मामला खराब कर दे तो पूरी दुनिया एहतिजाजी शक्ल इख्तियार कर लेती है, पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है, पूरी दुनिया में किसी देश में नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, नबी की शान में कोई बेअदबी का लफ्ज बोल दे, पूरी दुनिया में हलचल, पूरी दुनिया में तहलका, पूरी दुनिया में घमासान, एहतिजाजी जलसे, एहतिजाजी रैलियां और तमाम तर मुजाहरे होते रहते हैं। क्यों? कि नबी की शान में तौहीन की है, मुस्तफा की शान में तौहीन की है, कुरान की शान में तौहीन की है, कुरान के खिलाफ बोला है, नबी के खिलाफ बोला है, मुस्तफा के खिलाफ बोला है, शहीदाने करबला के खिलाफ बोला है, गौसुल आज़म के खिलाफ बोला है, ख्वाजा पाक के खिलाफ बोला है, आला हज़रत के खिलाफ बोला है, मज़ार पाक के खिलाफ बोला है। अगर कोई दुनिया में बोल दे, एहतिजाजी जल्द से जुलूस रैलियां होने लग जाती है, मगर नौजवानों, मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो जब सुबह को उठकर सबसे पहले तुम अपने चेहरे पे शेविंग क्रीम लगाकर और मुस्तफा की सुन्नत को नाली के गंदे पानी के हवाले करते हो, तब तुम्हें मुस्तफा की मोहब्बत याद नहीं आती, तब तुम्हें गौस की अकीदत याद नहीं आती, तब तुम्हें अजमेर वाला याद नहीं आता, तब तुम्हें लखनपुर वाला याद नहीं आता, तब तुम्हें बरेली वाला याद नहीं आता। याद रखो ये भी मुस्तफा की सुन्नत है जिसे तुम नाली के गंदे पानी में हर रोज सुबह को बहा रहे हो। याद रखो, लाख कलमा पढ़ो, लाख कुरान की तिलावत करो, अगर नबी की सुन्नतों को एक मर्तबा भी हिजारत से तुमने देख लिया, पूरी कायनात की इबादतें बेकार हो जाएंगी। अल्लाह ताला इबादतें मुंह पे मार। गौस आज़म बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े पीर, पीराने पीर, दस्तगी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर बगदादी जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मातर साथ वली, पैदाइशी वली, माँ के शिकम में होते वलायत, शिकम में मादर से बाहर दुनिया में तशरीफ लाए तो विलायत की किरणों से पूरी दुनिया को
آپ نے روشن و تابناک بنانا شروع کر دیا. جیلان کی دھرتی پہ پیدا ہوئے اور جیلان کی دھرتی سے نکل کر کے بغداد معلیٰ کا آپ نے رخ فرمایا اور بغداد معلیٰ میں علم دین حاصل کیا اور زیور علم دین سے آراستہ و پیراستہ ہو لینے کے بعد میں پھر آپ نے اپنے قلب کی صفائی چاہی اور صفائی قلب کے لیے آپ نے خلوت کو اختیار فرمایا, جنگلوں کو اختیار فرمایا. آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن عزیز جیلان چھوڑا اور بغداد کا رخ فرمایا. علم دین کے لیے, قرآن کے لیے, نبی کی سنتوں کے لیے, نبی کی حدیثوں کے لیے, مصطفیٰ کے پیغام کے لیے, فقہ کے لیے, اصول فقہ کے لیے, حدیث کے لیے, اصول حدیث کے لیے, مصطفیٰ کا دین دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے کیا سیکھنے گئے؟ مصطفیٰ کا دین سیکھنے گئے, نبی کا دین سیکھنے گئے. اللہ اکبر. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق سرکار غوث اعظم بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی دوبی کشتی کو چلا دیا, چوروں کے گروہ کو قطب و ابطال بنا دیا, سچا مومن مسلمان بنا دیا. آپ نے بارہا یہ کرامتیں سنی ہوں گی. کوئی بیمار آیا, آپ نے دعا فرمائی تو شفا ہو گئی. کوئی مردہ آ گیا, آپ نے حکم فرما دیا اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندگی دے دی. اور اگر پیدائش بیٹی کی صورت میں ہوئی اور غوث اعظم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بیٹا بنا دیا. مگر یہ کب ہوا؟ یہ جب ہوا جب غوث اعظم بغدادی جیلانی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو 40 سال تک ادا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ اگر مٹی کو کہہ دے سونا ہے تو یقیناً وہ سونا ہے, اور اگر سونے کو کہہ دے مٹی ہے تو یقیناً مٹی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث البرا, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے تاکیداً نصیحت فرمائے, بیٹے جھوٹ مت بولنا, جھوٹ سے باز رہنا, جھوٹ سے ہمیشہ بچنا, مشکلات کا سامنا کرنا, پریشانیوں کو برداشت کرنا, کلفتوں کو برداشت کرنا. مگر اے بیٹے, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. عبد القادر بغدادی جیلانی نے اس بات کو گرہ لگا دی اور اپنے قلب و ذہن میں اس کو محفوظ فرما لیا اور ایسے سچائی پہ مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہے کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے اس سچائی کی اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن کر کے دنیا کے سامنے آ گئے. جو دوسروں کو لوٹنے بیٹھے تھے اب وہ دوسروں کو ہدایت بانٹنے لگ گئے ہیں. جو دوسروں کو لوٹنے اور کاٹنے کے لیے بیٹھے تھے اب وہ دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے لگ گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ ماں کی تاکید کی برکتیں تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ برکتیں کیسے تھی, یہ برکتیں کیوں تھی؟ آپ نے کبھی سنا ہے سیدہ ام خیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے سید ہیں, ایسے اعلی رسول ہیں جو ماں کی طرف سے بھی سید ہیں, باپ کی طرف سے بھی سید ہیں. اس سجدہ کی آپ نے نمازوں کو دیکھا ہے, سجدہ کی تسبیحات کو دیکھا ہے, سجدہ کی تحریر کو دیکھا ہے, ان کے رکوع و سجدوں کو دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا ہے تو سنو, عبداللہ سومئی کے بچن میں یاد کرو جو باغ میں نکاح کرتے وقت میں عبداللہ سومئی نے سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ارشاد فرمائے تھے, اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, میری بیٹی اپاہج ہے, میری بیٹی لولی ہے, میری بیٹی لنگی ہے, میری بیٹی نابینا ہے. ابو صالح نے کہا تھا ہم دفعہ حسن گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. عبداللہ سومئی خطا معاف کر دو, ہر غلطی غلطی کی معافی دے دو, جو سزا چاہو وہ بھگتنے کو تیار ہو. نکاح ہوا, بعد نکاح جب سے جواب ہے نظر پڑی تو آنکھیں کھلی رہ گئی. عبداللہ سومئی کے پاس آئے اور کرتے ہیں عبداللہ سومئی
رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث البرا نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپاہج لولی اندھی لنگڑی کا معنی یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی ہے، جب بھی آنکھیں کھولی ہے اللہ کا قرآن مصطفیٰ کی حدیثیں دیکھی ہے۔ میری بیٹی نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں نمازی ہوتی ہے، جب ماں عابدہ ہوتی ہے، جب ماں زاہدہ ہوتی ہے، جب ماں متقیہ ہوتی ہے، جب ماں قائم اللیل کی سب زندہ دار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پاک سے ایسے ہی گوہر پیدا فرماتا ہے جیسے عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں تو شعور کوئی نہیں، ہم تو خود اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں بیٹا خوب جھوٹ بولو، خوب جھوٹ بولو۔ کوئی دروازے پہ آ جائے، ہمیں بلائے اور ہمیں 10,000 روپے دینا ہو اس کی، وہ اپنا قرضہ مانگنے آئے تو ابا ہی کہہ دیں بھیجتا ہے بیٹے کو، جاؤ کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے۔ کس نے سکھایا جھوٹ بولنا؟ باپ نے، اور باپ دادا نانا 50 سال 60 سال 80 سال کے ہیں، گھر میں بیوی ہے، خواہش گانے ہیں، بیٹی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے، نانی بھی موجود ہے، جوان بھی موجود ہے، بوڑھے بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، اور اسی خواہش لٹریچر کے سائے میں بچوں کی زندگی پروان چل رہی ہے۔ یاد رکھو، 3 دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کا ذہن اس کا مائنڈ الفاظ و معانی کا کلیکشن شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن کا بچہ الفاظ و معانی کا کلیکشن جب شروع کر دیتا ہے تو 3 دن کے بچے سے لے کر 30 سال تک جو بچے گانے اور گالیاں سن کر کے پروان چڑھیں گے، یاد رکھو وہ کبھی عاشق رسول نہیں بن سکتے، وہ کبھی عاشق صحابہ نہیں بن سکتے، وہ کبھی عاشق غوث اعظم نہیں بن سکتے، وہ کبھی مشروق نمازی نہیں بن سکتے۔ ہاں، بننے کی ایک شرط ہے، وہ نمازی بنیں گے مگر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنیں گے وہ نمازی، کب بنیں گے نمازی؟ کب بنیں گے نمازی؟ آؤ تاریخ کے حوالے سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ایک سیب کھایا تھا، واقعہ سب کو معلوم ہے، بچے کو یاد ہے، ایک سیب کھایا تھا نا، اور سزا بھگتنے کے لیے کہاں پہنچے اور کیا کیا مرحلہ پیش آیا آپ سب کو معلوم ہے۔ ہم سب گاؤں دیہات کیڑے کے رہنے والے ہیں۔ ابھی ہم چوراہے پہ پہنچے، مونگ پھلی کا ٹھیلے والا رات کی ٹھنڈک میں اپنے بچوں کی معاش کی خاطر اپنی مونگ پھلی بیچنے کے لیے رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے اسٹیشن پر چوراہے پر روڈ پہ گلیوں میں ہمیں مونگ پھلی کھلانے کے چکر میں رات کی تاریخ میں اور ٹھنڈک میں ٹھٹورتا ہوا ہمیں ہماری خدمتیں اور ہم سے پیسہ کمانے کے لیے وہ اپنی رات گزار رہا ہے، ہم اس کے ٹھیلے پہ 250 گرام لیتے ہیں، 50 گرام ویسے ہی کھا جاتے ہیں۔ کھیت میں گئے، اپنا کھیت دیکھ رہے ہیں، 4 گنے اس کے توڑے، 4 اس کے توڑے، 5 اس کے کندھے پر کے لے کے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہے آپ کو اس کا اثر، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ سنو، یہ 4 نوکری کے دانے جو بلا اجازت ہم نے اٹھا کر کے ٹھیلے سے کھائے ہیں، وہ ایک گنا جو بلا اجازت ہم نے کھیت سے توڑ کر کے کھا لیا ہے، یاد رکھیں وہ ہمارے پیٹ میں جائے گا اور اس کا رس ہمارے معدے میں خون کا انتظام کرے گا، اور وہی خون ہماری رگوں میں آئے گا، اور وہی خون ہمارے آنے والی نسلوں کو بڑھانے میں کام آئے گا۔ یاد رکھیں وہ ایک گنا جو بلا اجازت کھایا تھا، اسی کا ناپاک اور ناجائز خون ہم سے ہوتا ہوا ہماری نسلوں کی نسلوں میں جا رہا ہے۔ جب بچوں کی رگوں میں ناجائز خون ہوگا تو وہ جائز کام کیسے کریں گے؟ جائز تو جب کریں گے محنت کی کمائی سے، جب جائز لقمہ تو اپنے حلق میں اٹھائے گا، اور تیرے خون سے پیدا ہونے والا بچہ اللہ کا ولی نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، خانہ کعبہ کا حاجی مسجد کا نمازی ضرور بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث البرا، نعرہ تکبیر۔ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، معاشرہ سدھر جائے گا، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، سماج سنبھل جائے گا،
ہم اپنے آپ کو بچا لیں زمانہ بچ جائے گا۔ سیدنا عبد القادر بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے حکم کی کیسی تعمیل فرمائی، منہ نہیں موڑا ماں کے حکم سے، ماں کی تاکید سے، ماں کی نصیحت سے آپ نے منہ نہیں موڑا، عمل فرمایا۔ آج ہم ہیں کہ اپنی اماں کا کہنے نہیں مانتے، اگر ماں کچھ کہہ دے چپ جا بڑھیا، تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، بڈھے تو خاموش بیٹھ، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ کہاں چلا گیا۔ اللہ اکبر، جب کبھی یہ باتیں کانوں میں آتی ہیں اللہ اکبر زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے۔ وہ بچے کہ جن بچوں کو انہی ماں باپ نے پوری دنیا کا نظارہ ان کی انگلی پکڑ کر کے کروا دیا ہے، آج وہی بچے کہتے ہیں تمہیں آتا کیا ہے، تمہیں آتا کیا ہے، چپ کرو، بوڑھے ہو گئے ہو، سچے آ گئے ہو، دماغ چل گیا تمہارا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں، یاد رکھیں، ایک بزرگ ہے ان کا پیر کٹا ہوا تھا، کسی نے سبق پوچھا کہ آپ کا یہ پیر کیسے کٹ گیا، کیسے کٹ گیا، نام ہے جار اللہ زمخشری۔ اللہ اکبر، پاؤں کٹ گیا، کیوں کٹ گیا، سبب بتانے لگے، کہتے ہیں میں بچپن میں تھا، میں نے ایک چڑیا کو پاؤں سے دھاگے سے باندھا اور باندھنے کے بعد اڑایا، وہ چڑیا دھاگے کے ساتھ اڑی اور ایک سوراخ میں گھس گئی، اس کو پکڑنے کے لیے میں دوڑا اور دوڑ کے میں نے وہی دھاگا کھینچا، تو دھاگا کھینچنے کی بنیاد پر اس چڑیا کا پیر وہیں سے کٹ گیا۔ میری ماں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری ماں کو بہت غصہ آیا اور اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بددعا دے ڈالی اور کہا مجھے تیری اس حرکت سے بہت سخت تکلیف ہوئی ہے، اللہ تیرا پیر کاٹ دے۔ ان کے منہ سے یہ جملے نکلے، اللہ اکبر، میں تحصیل علم میں لگا رہا، میری زندگی کے ایام گزرتے رہے، میرے پیر میں ایسی زخم اور ایسا پھوڑا نکلا کہ بہت علاج کروایا، بہت معالجہ کروایا، بہت طبیبوں کو دکھایا، بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، پیر اوپر کو سونپا جا رہا تھا۔ کسی طبیب نے، کسی ماہر حکیم نے، کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ دیا کہ یہ پیر آپ یہاں سے کٹوا دو تو یہیں پر اس کا سونا بند ہو جائے گا۔ جب میرا پیر کٹنے کا وقت آیا اور جب میرا پیر کاٹا جانے لگا تو مجھے اپنی ماں کی وہی بددعا یاد آ گئی، آج ماں کی بددعا قبول ہو گئی ہے، میرا پیر اللہ کے حکم سے کاٹا جا رہا ہے۔ اس میں ایک نصیحت تو یہ ہے کہ ماں کی بددعاؤں سے بچو، باپ کی بددعاؤں سے بچو، کیونکہ ماں باپ کی بددعائیں جب نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اجابت کا وقت ہو اور اجابت کے وقت میں ہماری دعا میں بددعا نکلی ہماری اولاد کے حق میں اور وقت اجابت ہو اور وہ قبول ہو گئی تو یقین جانو پریشانی ہماری اولاد کو ہوگی۔ اور دوسری جانب یہ نصیحت بھی ہے، دوسری جانب ہمیں یہ درس عبرت بھی ہے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہو یا بددعا ہو اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہستی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہم اثر علماء کے درمیان رہ کر اتنا علم حاصل فرمایا کہ آپ کی علم کے ڈنکے چہاردانِ عالم میں بجنے لگے۔ پورے بغداد کے اندر شہرت کہ عبد القادر جیلانی بہت علم والے ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، بہت مشکل سوال آتے، بڑے پیچیدہ مسئلے آتے، بڑے پیچیدہ آپ کی بارگاہ میں فتوے آتے، آپ فوراً اس کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ سنیے غوث اعظم کا علمی جلال، سنیے علمی مقام دیکھیے کہ غوث اعظم جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور مسئلہ کیا تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی اور قسم یوں کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جیسی عبادت پوری دنیا میں کوئی دوسرا اس وقت میں نہ کر رہا ہو، اور اگر میں یہ نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق۔ سچ ہے کہ نہیں؟ ایسی عبادت کروں گا پوری دنیا میں وہ عبادت میرے علاوہ اور کوئی نہ کر رہا ہو، اور اگر یہ کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ جغرافیائی طور پہ اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا نام نہ لیا جا رہا ہو، جہاں نماز نہ ہو رہی ہو، جہاں اذان نہ ہو رہی ہو۔ کہیں اذان ہے تو کہیں نماز ہے، تو کہیں رکوع ہے، تو کہیں سجدہ ہے، تو کہیں تلاوت ہے، تو کہیں سجدہ ہے، تو کہیں خیرات ہے، کہیں اعمال صالحہ ہے۔ المختصر یہ کہ پوری دنیا کا جائزہ لے لے، دنیا کا کونا کونا اللہ کی عبادت سے خالی نہیں۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قسم یہ کھا لی کہ ایسے وقت میں عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کوئی دوسرا آدمی کر ہی نہ رہا ہو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی. اب مفتیان کرام خاموش، پریشان مفتیان کرام، بڑے بڑے مفتی خاموش، بڑے بڑے علامہ فہامہ خاموش. کیا جواب دیں؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال آیا، سرکار غوث اعظم بڑا مشکل مرحلہ آیا ہے، بغداد کے تمام علماء نے اپنی علمی کاوشوں سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، سرکار یہ مسئلہ حل نہ ہوا، سرکار کرم فرمائے. میرے غوث نے مسئلہ سنا اور جو ہی مسئلے کا سننے پر اختتام فرمایا، جواب ارشاد فرما دیا. سبحان اللہ، جواب ارشاد فرما دیا. اعلیٰ حضرت کا شعر دوبارہ سے پڑھ لے، واہ کیا مرتبہ اے خوف والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث البرا، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب سنیے، جواب دیا غوث اعظم نے، اے شخص تو مکہ شریف چلا جا اور مطاف کو خالی کروا لے. جس جگہ حج کیا جاتا ہے تمام حاجیوں کو باہر نکال دیا جائے، مطاف خالی کرا لے، اور مطاف کو خالی کرانے کے بعد میں تو تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر لے. تیری قسم پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی پر طلاق بچ جائے گی. وہاں جا مرتبہ اے خوف والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. لمحے میں جواب ارشاد فرما دیا. یہ ہے علمی شان، یہ ہے علمی معیار، یہ ہے علمی قابلیت، یہ ہے علمی جلال، یہ ہے علمی روب تقوا. غوث اعظم کا آپ کی کرامتوں میں اور آپ کی علمی جلالتوں میں دونوں طریقے سے کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. کرامت کو ظاہر فرمائے، کرامت کو اگر ظاہر فرمائے، کرامت کو ظاہر فرمائے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع غوث اعظم کی تقریر سنتا تھا. سبحان اللہ. 70 ہزار کا مجمع ایک بار میں. یہ کوئی مائک لاؤڈ اسپیکر یا سپر ساؤنڈ کا تو مسئلہ نہیں تھا نا. اور تمام سامعین کا یہ کہنا تھا کہ ہم غوث اعظم کی تقریر کو ایسے سنتے ہیں کہ جیسے غوث اعظم کے پاس والے سنتے ہیں ویسے ہی غوث اعظم کے دور والے سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کب ہوا؟ یہ رتبہ کب ملا؟ یہ رتبہ بڑی عبادتوں کے بعد، بڑی ریاستوں کے بعد ملا ہے. ہمارے نعرے تو صرف نعرے ہیں، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان. ارے ہم وقت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، بچے کہاں سے کٹوائیں گے؟ ہم وقت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے بچے کٹوائیں گے؟ کمال ہے. یاد رکھیں اس نعرے کے اندر سچائی اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج ضرورت ہے اسی سچائی کی، ورنہ ہمیں کاٹا، مارا، پیٹا، توڑا، جلایا جا رہا ہے. ہر طریقے سے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں، آج بیدار ہو جائیں، اپنی تاریخ کو دکھائیں اور یاد رکھیں ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں. اب جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے روگردانی اختیار کرنی ہے تو زمانہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا ہے. سرکار غوث اعظم بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی اعتبار سے دین متین کی وہ خدمت انجام دی ہے، وہ خدمت انجام دی ہے اللہ اکبر کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. صرف کرامت سننے سے یا کرامت دکھانے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. کرامت شرط نہیں ہے ولی کے لیے، علم شرط ہے ولی کے لیے، علم شرط ہے ولی کے لیے. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو اور نبی کی ایک سنت کے خلاف عمل ہو اس کا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. ولی نہیں ہو سکتا. وہ ایک سنت کے خلاف عمل ہو، ولی ہو ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں اللہ اکبر. ایک شیخ کامل کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور سالہ سال رہتا رہا، اور آیا اس لیے تھا کہ میں بزرگ کی صحبت اختیار کروں گا اور جب میرا دل مطمئن ہو جائے گا تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا. سبحان اللہ.
آج تو ہمیں صرف اس کا مرید ہونا ہے جس کے مرید زیادہ ہیں، جس کے پاس بھیڑ زیادہ ہے اسی کے مرید ہو جائیں گے، بس بات ختم ہے۔ کیونکہ ہمیں پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اتنی فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں فرض نمازیں ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے اس میں ایک پارے کا یا ایک صفحے کا یا ایک رکوع کا ترجمہ اپنے گھر والوں بچوں کو سنا دے، اس کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے بچوں کو وضو کا طریقہ سکھا دے، اس کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے جوانوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اس کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بزرگوں کو چغلی غیبت کے اڈوں سے بچا کر کے دینی کاموں میں لگائیں، اس کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس شراب خانوں کو تباہ و برباد کرے، اس کا وقت نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس وقت ہے علماء کو کوسنے کے لیے، مولویوں کو گالی دینے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، یہ کروا لو، علماء کو کوسوا لو، بس ہم سے انہیں کوستے رہیں گے، بس مولویوں نے کھا لیا، مولویوں نے لوٹ لیا، مولویوں نے برباد کر دیا۔ یاد رکھیں یہ دین کا کام اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا طبقہ ان علماء کے تاج سری، ان علماء کے سروں پر تاج سری بنا کر کے مصطفیٰ نے رکھا ہے، اور قیامت کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ دین کا کام کریں گے تو علماء کریں گے، دین کا کام کریں گے تو نائبین مصطفیٰ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث البرا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کو اماموں کو کوسنے سے اگر فرصت مل جائے تو 10 منٹ، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ اپنے گھر کو دیں اور اپنے تمام بچوں کو، بوڑھوں کو بٹھا کر کے گھر کے اندر جو سمجھدار آدمی ہو، دادا ہو، نانا ہو، دادی ہو، بھائی ہو، چچا ہو، تاؤ ہو، جو سمجھدار ہو دین کے معاملے میں، وہ سب کو لے کر کے بیٹھ جائے اور کبھی کہہ دے بچوں سے چلو آؤ آج تمہیں ہم وضو کرنا سکھاتے ہیں، بچوں کو بلائے، بچوں کو بلائے، جوانوں کو بلائے، کسی دن وضو کا طریقہ سکھا دے، اب وضو کا طریقہ یاد ہو جائے، بیٹھو آؤ تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا سکھائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کبھی بیٹھ جائے، آؤ بیٹھو تمہیں الحمد شریف پڑھنا سکھائیں، کبھی بیٹھے اور بیٹھائیں سب کو، آؤ تمہیں سورہ اخلاص پڑھنا سکھائیں۔ یاد رکھو اگر 10 منٹ ہم نے اپنے گھروں میں اس طریقے سے دینا شروع کر دیے تو یاد رکھو ہمیں کوسنے کی ضرورت نہ پڑے گی، ہمارے بچے جب سمجھداری کی تحلیل سے قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ مصطفیٰ کے دیوانے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اولیاء کے تابعدار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یاد رکھیں سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی، میں کر رہا تھا شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لیے، کافی عرصہ رہتا رہا اور واپس جانے لگا بوریا بستر باندھ کے، شیخ کامل نے ارشاد فرمایا اے آنے والے تو میرے پاس آیا تھا، کافی وقت تو نے گزارا، کافی میری خدمتیں کی، کافی فرما برداری کی، بہت ساری میرے ساتھ تو نے راتیں گزاری، بہت سارے تو نے دن گزارے ہیں، آخر آیا کیوں تھا اب جا کیوں رہا ہے؟ تو کہتا ہے سرکار میں آیا تھا مرید ہونے کے لیے مگر جا رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کا مرید ہونا نہیں چاہتا۔ شیخ نے ارشاد فرمایا مرید ہونے آئے تھے؟ کہا ہاں سرکار میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے آیا تھا۔ تو کہا پھر مرید کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کہا اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ سے، اس لیے دل نہیں ٹھک رہا ہے صاحب، میں جا رہا ہوں مرید نہیں ہوں گا آپ کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا، اگر یہی بات ہے تو پھر بیٹھ جا، اگر یہی معاملہ ہے تو رک جا، اور ذرا یہ بتا کہ کتنا عرصہ تجھے گزر گیا؟ کہا سرکار مجھے بہت عرصہ گزر گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس عرصے میں تو نے میری نماز کو بجماعت میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیاء سے کبھی فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا سرکار کبھی میں نے آپ کی نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیاء چھوٹتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ جس کی نمازیں مکمل ہو، سب سے بڑی کرامت یہ ہے، سب سے بڑی صداقت یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور ہم 11ویں شریف کے 11 بھگونے بنائیں گے بھائی، کیوں کہ منت مانی تھی، اچھا پوری ہو گئی کہ ہاں ہو گئی پوری، کہ بنا دو بھائی 11 بھگونے، سب کی دعوت بھی کر دو۔
اور نماز اس دن بھی فجر کی چھوڑی ہے جس دن لنگر کرنے جا رہا ہے، ظہر کی بھی چھوڑی ہے کھلانے میں، عصر کی چھوڑی ہے مہمانوں کو پہنچانے میں، مغرب کی چھوڑی ہے برتن پہنچانے میں، عشاء کی چھوڑی ہے تھکن میں۔ یاد رکھ، یہ 11 بھگونے 11,000 بھگونے کیوں نہ ہو، غوث اعظم کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوں گے جب تو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ بن جائے گا۔ تو نمازوں کے بعد 11 بھگونے نہ صحیح، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک گلاس پانی پہ غوث اعظم کی نیاز دلا دے، غوث خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث البرا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں ہاں تو بڑا اچھا موقع ملا ہمیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کا، کرانے کا، سننے کا، سنانے کا۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اور ان کے تمام فرزندان کو محفوظ و مامون فرمائے تمام بلاؤں مصیبتوں سے، اور دونوں جہان کی خوشیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور جس بچے کا ختنہ کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے تمام بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، لمبی صحت اور لمبی عمر کے ساتھ صحت و سلامتی نصیب فرمائے، عالم دین بنائے، علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو سرکار غوث اعظم بغدادی کا سچا شیدائی، سچا دیوانہ بنائے۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ بلند آواز سے سارے لوگ مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں شان قدرت
الله وعلى آلك وصحبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ.